बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी माहिदे पर दस्तखत हो गए हैं। इस माहिदे की अहम तरीन शराइत हैं क्या? इस सीज फायर एग्रीमेंट का गारंटर कौन है? किस तरीके से इस एग्रीमेंट पर अमल दरामद करवाया जाएगा? क्या ये मुस्तकिल तौर पर जंग बंदी होगी या आने वाले दिनों में एक बाकायदा जंग का आगाज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हो सकता है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दोहा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग बंदी माहिदा तय पा गया है। इस जंग बंदी माहिदे में कतर और तुर्की ने सालिस का किरदार अदा किया। इस माहिदे में पाकिस्तान की तरफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब और उनके साथ साथ इंटेलिजेंस चीफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वो भी इस पूरे मुज़ाकराती अमल में शरीक थे। गुज़श्ता रोज़ भी मुज़ाकरात का एक दौर हुआ था जो कि घंटों पर मुश्तमिल था। उसके बाद आज ये एक अच्छी खबर की सूरत में ये बात मंजर आम पर आई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जंग बंदी के लिए तैयार हैं। मगर अहम सवाल ये है कि जिस माहिदे पर दस्तखत किए गए हैं उस माहिदे की अहम तरीन शराइत हैं क्या, और ये माहिदा माजी में किए गए माहिदों से कितना मुख्तलिफ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वही दोहा है, ये वही मकाम है जहां पर आज से 3 से 4 साल पहले अफगानिस्तान से जब अमरीकी फौजों का इनखला हो रहा था तो उस वक्त भी एक पीस एग्रीमेंट हुआ था अमरीका के दरमियान, नेटो के दरमियान और अफगान तालिबान के दरमियान। मगर आज तक वो माहिदा महज कागज का एक टुकड़ा साबित हुआ है और उस एग्रीमेंट के ऊपर उस स्पिरिट के साथ अमल दरामद नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। यानी कि अगर उस माहिदे पर अमल दरामद हो जाता तो आज शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात दोस्ताना होते, अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो रही होती और किसी भी मुल्क को पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान से किसी भी किस्म की कोई शिकायत ना होती। अब ये जो पीस एग्रीमेंट है, इस पीस एग्रीमेंट में सबसे पहली और बुनियादी बात जो मीडिया को बताई गई है कि एक तो इस बात पे इत्तफाक राय है कि ना पाकिस्तान अफगानिस्तान की टेरिटरी पर अटैक करेगा और ना अफगानिस्तान पाकिस्तान को ये मौका देगा कि पाकिस्तान किसी भी किस्म का कोई जवाबी हमला अफगानिस्तान पर करे। इसके साथ साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान को उन तमाम तर दहशत गर्दों के ठिकानों का एड्रेस देगा, लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेगा, लोगों को आइडेंटिफाई करेगा और अफगान तालिबान बाउंड हैं कि वो या तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें अफगानिस्तान से निकालें, उनका ट्रायल करें या उन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो पाकिस्तान के हवाले करने की भी एक बड़ी बात ये आ रही है कि वो टीटीपी के तमाम मोस्ट वांटेड लोग जो पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान की सरहद पर अटैक करना चाहते हैं, उन तमाम तर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब बहुत सारी बातें लोग बज़ाहिर ये समझते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हो रही है वो सिर्फ दहशत गर्दी के साथ उसका ताल्लुक है। ये मामला सिर्फ दहशत गर्दी का नहीं है, ये मामला बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का भी है। और जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज या जो एलिमेंट ऑफ डिस्कशन है वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का है कि जो तजारत का तरीक़ेकार है अफगानिस्तान के साथ उसको रेगुलेट करने की बात की जाती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मुआशी लॉस इस अफगान ट्रांजिट ट्रेड पॉलिसी के तहत हो रहा है। यहाँ से जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं और उनको भी सहूलत दी जाती है, मगर अफगानिस्तान का एक खास पस मंज़र है, उस पस मंज़र की वजह से भी अफगानिस्तान को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है और इसी ट्रीटमेंट की वजह से उनके पास बहुत सारी एमनेस्टीज हैं, बहुत सारी टैक्स छूट है, उनको एक ट्रेड रूट मिला हुआ। अब होता ये है
کہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ افغانستان کے نام پہ کراچی پورٹ پہ آتی ہیں، کراچی سے وہ مختلف بارڈرز کے ذریعے افغانستان کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور پھر افغانستان سے وہی چیزیں اسمگل ہو کر پاکستان کی مارکیٹوں میں آتی ہیں، جس کو ہم باڑا کہتے ہیں، باڑا سسٹم، پنڈی باڑا، پشاور باڑا اور اس طرح کی جو، اور یہ صرف باڑوں تک محدود نہیں رہ گی، اب یہ ہر لیول کے اوپر یہ آپ کو افغان باشندے پاکستان کے اندر ٹریڈ کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اب ایک تو اس ٹریڈ کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس سمگلنگ کے ایلیمنٹ کو روکنا ہے، پھر ویزا پالیسی ہے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان کی باؤنڈری میں انٹر ہوں، ٹیریٹری میں آئیں افغانستان سے، وہ انٹرنیشنل بارڈر کے تحت آئیں۔ یہ نہیں کہ خالہ جی کا گھر سمجھ کے جب دل چاہا سرحد کے اس پار آگے جتنے مرضی آگے جیسے مرضی آ کر چلے گئے، ایسے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ویزا لیں گے، ویزے کے بغیر کوئی شخص پاکستان کی ٹیریٹری میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو بھی پراپر سیکیورٹی پروٹوکول سے بالکل اسی طریقے سے جیسے دنیا کا کوئی بھی ملک ٹریٹ کرتا ہے اس طریقے سے یہ ٹریٹمنٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اگلا ایلیمنٹ ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر کو ریکگنائز کرنا۔ یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کو طالبان تسلیم نہیں کرتے، اور وہ اکثر وائلیٹ کرتے ہیں اور قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کی ٹیریٹری کے اوپر۔ تو اس کو بھی میک شور کرنے کی بات چیت کی جائے۔ یہ چونکہ بڑا ایک کمپلیکس سبجیکٹ ہے، بظاہر اگر آپ اعلامیہ پڑھیں تو ایک سفارتی زبان ہے جس میں مستحکم اور پائیدار اور پرامن اور اس قسم کے الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ڈبیٹ چل رہی ہے، کیونکہ یہ جتنی اکانومی ہے یہ دہشت گردی کی آڑ میں چل رہی ہے، اسی اکانومی کو استعمال کر کے یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ پاکستان کی ٹیریٹری میں آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جب پاکستان کی ٹیریٹری میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی شریعت نافذ کریں گے، ہم ریاست پاکستان کے قوانین کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم کسی بھی ٹیکس پالیسی کو، کسی بھی ریگولیشن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم اسلحہ سلنڈر نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرائبل ایریا میں جو اسلحہ ہے اس کا ایک خاص ایک ٹرینڈ ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، ایک فیشن ہے۔ مگر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اب سمجھتی ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب ہمیں اس کلچر کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ تو بڑے ملٹیپل سسٹمز ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک صوفی محمد صاحب کا بھی ایک سسٹم آیا تھا، اور پھر ایک عدالتی نظام، اس پہ بھی بڑی بحث ہوتی رہی ہے کہ یہ پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے جو ہم نے بھی انگریز سے اڈاپٹ کیا ہے وہی پینل کوڈ چلے گا، یہ شرعی عدالتیں اور شریعت کون سی ہوگی، اس پر بھی پھر بحث چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ طالبان کی شریعت ہوگی، بریلویوں کی ہوگی، دیوبندیوں کی ہوگی، اہل حدیث، مطلب وہ بھی ایک نہ ختم ہونے والی ایک بحث ہے جس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ خیر، اب یہ ایک جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس جنگ بندی معاہدے کے بعد 25 اکتوبر کو استنبول میں بھی مذاکرات کا ایک نیا دور ہوگا، جس کے اوپر ڈیولپمنٹ جو بھی خدشات ہیں، شکایات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، اس پہ بات کی جائے گی۔ اب جب یہ ایگریمنٹ ہوا ہے تو دوسری طرف ایک بڑا طبقہ ہے وہ کہتا ہے یار آپ تو کہتے تھے جنگ کریں گے، جنگ سے مسئلہ حل کریں گے، تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو معاملات کو حل کرنے کے لیے ٹیبل پر آنا پڑ رہا ہے، آپ کو انہی طالبان سے بات چیت کرنی پڑ رہی ہے جن کو آپ کہتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس ریڈ لائن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو جنگ کے بعد مذاکرات کرنے ہیں تو بہتر ہے آپ جنگ کرنے کی بجائے آپ مذاکرات ہی کر لیں، اگر آپ نے انہی طالبان سے مذاکرات کرنے۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بات تو ٹیبل پر ہو رہی ہے، بات تو ڈسکشن کے ذریعے ہو رہی ہے، مگر دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو طالبان کی گردن کا سریہ ہے اس کو نکالنے کے لیے، ٹیبل پر لانے کے لیے فریق بن کے، بدماش بن کے نہیں، فریق بن کے ان کی طبیعت کو درست کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب تک آپ جنگ کے ذریعے آپ ان کو ٹیبل پہ لائیں گے، طاقت کے ذریعے ٹیبل پر لائیں گے۔ جب انہیں یہ پتا ہوگا نا کہ اگر ہم یہاں پر بات سینسیبل طریقے سے نہیں کریں گے، ہم پاکستان کے گریونسز کو ایڈریس نہیں کریں گے، تو پھر پاکستان ہمیں وہ جواب دے گا جو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو جو ایکسیپٹیبلٹی آف پاور ہے اس کو یوز کیے بغیر آپ ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے، آپ ڈائیلاگ نہیں کر سکتے، آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے۔ تو ڈسکشن کے لیے بھی
آپ کو طاقت کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ کتنے مذاکرات آپ کریں گے اور کب تک آپ مذاکرات کھیلتے رہیں گے۔ آج تک آپ نے جتنے طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں وہ ایک ایک کر کے وہ ردی کی ٹوکری میں چلے گئے۔ کبھی ڈرون اٹیکس کی وجہ سے معاملات لپٹے گئے، کبھی امریکہ کی سازش، کبھی افغان طالبان کی خلاف ورزیاں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس مذاکراتی عمل سے کچھ نہیں نکلے گا، اور جب آپ ایک طے کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایک جنگ لڑنی ہے تو آپ لڑتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بڑا ریلیونٹ پوائنٹ آ رہا ہے کہ یہ افغانستان کی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کا امتحان ہے، اور یہ پاکستان کا بھی امتحان ہے کہ کیا وہ ڈپلومیٹکلی جن سفارتکاری کے ذریعے جن معاملات کو حل کر رہے ہیں، کیا وہ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، یہ فیصلہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سفارتکاری سے نکل کے جنگ کے میدان میں ہوگا۔ تو یہ افغانستان کی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کا، ڈپلومیٹک اچیومنٹس کا بھی ایک بڑا ایک امتحان ہوگا، اور پاکستان کا بھی، کہ وہ معاملے کو جنگ کی بجائے ڈائیلاگ سے حل کرے۔ ایک تیسرا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان مذاکرات سے کچھ برآمد نہیں ہوگا، یہ جتنے بھی معاہدے ہیں یہ کبھی بھی عمل درآمد نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی آپ مستقل طور پر افغانستان کے اندر امن کو اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے۔ اور لیکن یہ طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی جنگ کا ماحول بنتا ہے تو پھر ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے آپ کے اوپر ایک بڑا پریشر آتا ہے، اور چونکہ آپ ایک سینسیبل نیشن ہیں، آپ ایک ریزنیبل قوم ہیں، تو آپ آنر کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے پریشر کو، اور آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جناب میں تو بڑے اچھے طریقے سے رہنے کے لیے تیار ہوں، مگر دوسرا فریق اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہا جائے۔ تو ابھی جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ قطر کے منہ کو ہوا ہے، یہ ترکی کے چہرے کو دیکھ کر یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، تاکہ دنیا کو ایک پیغام جائے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، مگر اب یہ بال افغانستان کے کورٹ میں ہے کہ کیا افغانستان بھی پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کا احترام کرتے ہوئے، اس عالمی دنیا کا حصہ ہوتے ہوئے ہم نے اس چینل کو اڈاپٹ کیا ہے کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے کہ یار ہم آپ کی بات چیت کروا رہے تھے مگر آپ نے خود جنگ کا راستہ اختیار کیا، ہم تو آپ کو روک رہے تھے، سیز فائر ہو سکتا تھا، پیس ٹاکس کے ذریعے کوئی کنکلوژن نکل سکتا تھا، کوئی روڈ میپ آ سکتا تھا۔ تو ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو آنر کیا ہے اور اس وجہ سے راستہ اختیار کیا۔ اب کل کو ترکی تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ پاکستان جب افغانستان خلاف ورزی کرے گا تو پھر ترکی کیا کہے گا، ترکی پھر پاکستان کے ایکشن کو جسٹیفائی سمجھے گا، قطر جسٹیفائی سمجھے گا، اور پوری دنیا سمجھے گی کہ یار ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کس فریق نے کی ہے، اور اگر پاکستان نے کی ہے تو پھر پاکستان کے اوپر تنقید ہوگی، اور اگر افغانستان کرتا ہے تو پھر پاکستان کے ایکشنز جسٹیفائی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فقرے میں اہتمام حجت کو پورا کیا گیا ہے کہ اس پیس ایگریمنٹ کے ذریعے پاکستان انٹرنیشنل ثالثوں کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے، اپنا مقدمہ بھی لڑنا چاہتا ہے، اپنی طاقت کا اظہار بھی پاکستان کر کے دکھا چکا ہے کہ اگر آپ اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کریں گے تو پھر پاکستان ایکشن لے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ کتنی دیر تک چل پاتا ہے اور کتنی دیر تک یہ سیز فائر برقرار رہتا ہے، جس کی کوئی خاص امید نہیں کی جا سکتی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔